बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, वादे के मुताबिक मैंने इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ज़िक्र किया था कि घरों में सभी कह रहे हैं कि घरों में ठहरें, तो घरों में करें क्या। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुताल्लिक़ मैंने पिछला प्लान जो है वो बड़ों के लिए ज़िक्र किया था कि बड़े अपने औक़ात को किस तरीके से मैनेज करें। लेकिन अब बच्चों के औक़ात को किस तरीके से मैनेज करें कि बच्चे जो है वो इन औक़ात को घर में बेहतर से बेहतर गुजार सकें। उमूमन क्या हो रहा है कि बच्चे जो है घरों के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट पर वक्त गुजारते हैं, या उनके पास फेसबुक है या सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन पर वक्त गुजारते हैं और अपने औक़ात को मैनेज नहीं करते। इसी तरीके से बड़े भी ऐसे ही गुजार रहे हैं, उसका मैंने जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन अब वालिदैन क्या करें, सभी कह रहे हैं कि घरों में ठहरे हैं। गवर्नमेंट जितनी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें हैं वो तमाम के इदारे यही कह रहे हैं, जितने सेहत से मुताल्लिक़ हैं, भाई घरों में ठहरें, इसलिए कि आप घरों में ठहरें। लेकिन घरों में करें क्या। तो अब इस मौके पर बच्चे भी फेडअप हैं घरों में, वालिदैन भी फेडअप हैं, तो अब उसके लिए मैंने प्लान तैयार किया बच्चों के लिए। बच्चे क्या करें कि देखें, अब बच्चे जो हैं वो लाउबाली होते हैं, वालिदैन उनकी औक़ात को मैनेज करते हैं और उनके लिए प्लान तैयार करते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे के नफ्सियात के मुतालिक उसको समझें कि आपको पता है कि आपके सारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनका मिजाज सबका एक नहीं है। किसी के मिजाज में तलख़ी है, किसी के मिजाज में सख्ती है, किसी के मिजाज में नरमी है, किसी के मिजाज में बात में बर्दाश्त है, किसी में नहीं है। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए उनके मुताबिक आप टाइम टेबल बनाएं। एक तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा। दूसरा, आप ऐसा करें कि घरों के अंदर ख़ास तौर पर बच्चों को एक सीखने सिखाने के अमल के साथ जोड़ें, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है वो एक्टिविटीज़ की होती है। उनको सुनना सुनाना बहुत कम पसंद करते हैं बच्चे। उनके साथ अगर वालिदैन एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चे जो है खुशी से भी एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चे पसंद भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वालिद उनके साथ ख़ुद एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या वालदा उनके साथ ख़ुद एक्टिविटीज़ कर रही हैं। क्योंकि उमूमन यूके यूरोप के अंदर तो ये माहौल है, और इसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर अब इतनी मसरूफ़ियत की ज़िंदगी हो चुकी है कि वालिदैन के पास वक्त ही नहीं है। सुबह जाते हैं काम पर वालिद साहब तो, या वालदा भी जाती हैं, तो वो शाम को आते हैं और बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। तो अब ये एक अच्छा मौका है, आप अपने बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं और बच्चों को अच्छा एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन मुसलमान भी बना सकते हैं। तो अब इस मौके पर क्या करना है कि देखिए, मैंने सबसे पहले आपको मशवरा दिया कि आप उनके मिजाज को समझें। इसके साथ साथ आप क्या करें कि बच्चों के साथ उनके औकात को, उनके टाइम टेबल को मैनेज करें उनके मिजाज के मुताबिक। पहले बेटे को बिठाएं या बेटी को बिठाएं, जिसको आप बेहतर समझें। उनको कहें कि वो खुद ही अपना टाइम टेबल बनाएं। अगर वो अपना टाइम टेबल खुद बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि जिसमें आपको भी खुशी होगी, और अगर उसमें कुछ रद्द बदल होगा उनके मिजाज के मुताबिक, क्योंकि अब आपने अगर कोई बच्चे की एज इस उम्र की है कि वो इस वक्त तकरीबन यानी कि 12 साल से अबव है, 12 साल से अबव है, तो वो बच्चा थोड़ा सा वालिद को अगर कोई ज़्यादा किसी मामले में फ़ोर्स करते हैं या वालदा फ़ोर्स करती हैं तो बच्चा उसको नापसंद करता है और हेट करता है। तो अब उस मौके पर बच्चे की अगर ये एज है तो उसमें मैं ये कहूँगा आपको कि लाजमी तौर पर आप बच्चे के मिजाज को समझें और उसके मुताबिक ही टाइम टेबल बनाएं। कि उसको कहें कि वो आप उसके जिस तरह उसने टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो कर लें। थोड़ी बहुत उसके मिजाज के मुताबिक अगर तब्दीली हो सकती है तो कर लें, नहीं तो उसमें फ़ोर्स ना करें, क्योंकि खेल कूद भी ज़िंदगी का हिस्सा है और बाकी पढ़ना पढ़ाना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बहरहाल अब ये तो एक बात, दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है कि हमने उनकी मुख्तलिफ पहलुओं से उनके औकात को मैनेज करना है। सबसे पहले देखिए, आपने इस मौके पर उनकी ज़ाहिरी बातें ज़हनी तरबियत भी करनी है, जिस्मानी तरबियत भी करनी है, अखलाक़ी तरबियत भी करनी है और सोशल तरबियत भी करनी है। और इसी तरीके से घर के अंदर बड़ों के, ख़ानदान के, आइज़ा अक़ारिब के रिश्तों की भी पहचान करवानी है। अब ये कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पर आपने उनकी ज़हनी और मिसाल के तौर पर दीनी तरबियत करनी है। अब दीनी तरबियत में से निकाल लें क्या क्या पहलू आ सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे की या बच्ची की तरबियत कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं। बुक्स के ज़रिए करनी है, कोई किताबें पढ़ानी है तो वो देख लीजिए।
نماز درست کروائیں، قرآن درست کروائیں، ادائیگی صورتیں یاد کروائیں، نماز جنازہ کی دعائیں سیکھیں، 40 مصنون دعاؤں کی پریکٹس کروا دیں، آپ خود بھی یاد ہو جائیں گی اس بہانے سے۔ اسی طریقے سے 40 حدیث مبارکہ یاد کر لیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ ان کے ساتھ روزانہ ایک آدھا پارے کی تلاوت کر لیں، اور اسی طریقے سے مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو لے لیں، وہ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہوئی، اور پھر یہ صحابہ کے واقعات سنائیں اس طریقے سے۔ اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، اخلاقی تربیت کے لیے بچوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ گالی دیتا ہے، آپ کا بچہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تو طرح سے بات کرتا ہے، تو اس کو آپ کی بولی سکھائیں۔ اسی طریقے سے مختلف اور انداز سے آپ اس کی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں، جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی اخلاقی گراوٹ ہے، تو اس میں جو ہے اس کے اخلاق کو آپ بہتر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کریں، اور اس میں خاص طور پر بچہ، آپ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ کا کردار بھی بہت اہم ہوگا، کہ اگر آپ گھر کے اندر اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے اگر جس انداز سے بات کرتے ہیں، تو وہ بچے کے لیے بھی آپ جو سمجھا رہے ہیں تو آپ بھی اس کے مطابق ہی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کے اخلاق میں بھی گراوٹ ہے تو آپ بچے کے سامنے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں بھی کمزور ہوں، میں بھی غلطی پر ہوتا ہوں کبھی کبھار، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ مجھے بھی اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، تاکہ بچہ یہ سمجھے کہ ابو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بچہ یہ دل میں تو اوپر سے نہیں بولے گا، لیکن دل میں اس کے خیال پیدا ہوگا کہ ابو خود کہتے ہیں اور خود کرتے نہیں ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جسمانی تربیت کرنی ہے۔ جسمانی کیا ہے؟ ان کے لیے ایکٹیویٹیز ایسی رکھنی ہے جس میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوں۔ بچہ جو ہے نا، آپ اس کو بانڈ نہیں کر سکتے، بچہ جو ہے وہ کھیل کود کو پسند کرتا ہے، بھاگ دوڑ کو پسند کرتا ہے بچہ، لیکن بعض بچے جو یہاں UK یورپ کے اندر ان کو سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، اب کیا ہے، وہ گھروں کے اندر انٹرنیٹ کی دنیا میں ہے، تو ان کا دماغ معاف ہو گیا، تو اس سے جسمانی ان کی ظاہری بات ہے، بچے کھا کے بیٹھ جائیں گھر کے اندر، بڑے بھی کھا کر بیٹھ جائیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو گھر میں تھوڑی سی چہل قدمی کا اہتمام کریں، بھاگ دوڑ کا اہتمام کریں، تھوڑا سا کھیل کود کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کی محبت کے لیے سبحان اللہ خود جو ہے سواری بن جایا کرتے تھے، اور حسنین کریمین کو سوار کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا کہ کتنی بہترین سواری ہے، فرمایا سواری کو نہ دیکھو تو فرمایا سوار کو دیکھو کہ سوار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں کی خوشی کے لیے آپ اس طریقے سے بھی اہتمام کریں۔ بچوں کے ساتھ کیا ہے، آپ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، تو بچوں کے یہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ والد صاحب ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو بچوں کے ساتھ یہ جسمانی ایکٹیویٹیز بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز میں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، وہ کیسے ہیلپ کرنی ہے، خاندان میں کیسے ہیلپ کرنی ہے، باہر کیسے ہیلپ کرنی ہے، امی کی کیسے ہیلپ کرنی ہے، ابو کی کیسے ہیلپ کرنی ہے، بھائی کی کیسے ہیلپ کرنی ہے، بہن کی کیسے ہیلپ کرنی ہے، یہ سارے پہلو ایسے ہیں کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس کا بہترین موقع جو ہے دسترخوان کا موقع ہوتا ہے، کہ آپ گھر میں دسترخوان لگا رہے ہیں تو گھر میں بچے کو کہیں کہ تم یہ کھانا لے جاؤ۔ اب ماں جو ہے وہ روٹیاں بھی پکا رہی ہے، سالن بھی پکا رہی ہیں، اور گھر میں دسترخوان بھی لا رہے ہیں، والد صاحب بھی آرام سے بیٹھے ہیں، بچے بھی آرام سے بیٹھے ہوئے نواب بن کر، تو یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ تو تربیت ایسے ہی کہ ماں آواز دے اور گھر میں بھائی کھانا ریڈی ہے، اب والد جو ہے وہ ساتھ میں ہیلپ کریں، اور وہ گھر میں اس طریقے سے بچوں سے کام کروائیں، دسترخوان بچھوائیں بچوں سے، اسی طریقے سے سالن منگوائیں، جو بھی چیزیں آپ کی لوازمات ہیں وہ سارا منگوا کر رکھوائیں، اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کر دعا پڑھ کر جو ہے وہ آغاز کریں۔ یہ تربیت کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دسترخوان جب نیچے ساتھ میں تربیت بھی کریں، بچے کس طرح نوالے بنا رہے ہیں تو ان کو سکھائیں کہ کس طریقے سے روٹی کا نوالا بنایا جاتا ہے، ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو کس طریقے سے کھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائیں بچوں کو نہیں معلوم بیچاروں کو۔ مجھے اور آپ کو تو الحمدللہ ایسے کنٹری میں رہیں کہ وہاں پر آٹومیٹکلی دیکھا دیکھی میں ہم نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھ لیا، یا ہماری تربیت ساتھ میں ہوتی تھی، دادا دادی یا والد صاحب جو ہے وہ تربیت کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے اہتمام کریں۔ اور خاص طور پر پھر دسترخوان کو کس طریقے سے سمیٹنا ہے، کس طریقے سے صاف کرنا ہے، پھر خاص طور پر دعا کریں، دعا کرنے کے بعد دسترخوان کو سمیٹنا ہے، ساری چیزوں کو لے جا کر وہاں رکھنا ہے، اور پھر بچوں کو یہ سکھائیں کہ اپنی پلیٹ خود دھو لیں، یہ ساتھ میں، تاکہ ہیلپ بھی ہوتی ہے گھر کے اندر۔ اب ظاہری بات ہے ماں تھک جاتی ہے گھر کے اندر کہ وہ کھانا پکا بھی رہی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہے،
صرف بھی کر رہی ہے، اس کے بعد پھر برتن بھی بہت زیادہ جمع ہے، تو بچوں کو ساتھ ساتھ میں سکھائیں کہ بیٹیاں ہیں تو ان کو برتن دھونا سکھائیں، کچن صاف کرنا سکھائیں، بچے بھی ساتھ میں کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے بھی کام کیا الحمدللہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام اس پر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ناظرین کرام میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام بچوں کے مزاج کے مطابق نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، رویے اور برتاؤ میں خوب شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کریں، تو انشاءاللہ العزیز مزید انشاءاللہ بچوں کی اور آپ کی مزید آپس میں جو تعلق ہے اس میں انسیت، پیار، محبت پیدا ہوگا۔ اور خاص طور پر UK یورپ میں اکثر والدین جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی ہو کر 17 سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، بات نہیں سنتی، گینگسٹر بن جاتے ہیں اور ڈرگ کے راستوں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے راستوں میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے والدین نے وقت نہیں دیا ہوتا، ان پر صرف آرڈر چلائے ہوتے ہیں۔ تو آرڈر سے کام نہیں چلتا، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں گے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب آپ گھر میں موجود ہیں، آپ کا رویہ، کیونکہ بچے ریکارڈنگ ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو جس طرح پکار رہے ہیں، بیٹا جو ہے اپنی بہن کو ایسے ہی پکارے گا، بہن اپنے بھائی کو ایسے ہی پکارے گی، تو اس لیے یہ دونوں کا رویہ بھی بچوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس لیے جب وہ ریکارڈنگ چلتی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اور یا بھائی بہن آپس میں لڑتی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ ریکارڈنگ سامنے آتی ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ تم نے ایسے کیوں کیا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے خود ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آج بچے ایسے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و شعور نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری دلی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کی اولادیں بھی نافرمان ہیں، اللہ کریم ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ وقت دیجیے اپنی اولاد کو، وقت دینا، آج کا وقت دینا انشاءاللہ یہ ضرور آپ کے کام آئے گا، اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ 17 سال کے بعد آپ کو یہ شکوہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ سبحان اللہ آپ کا بچہ نافرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کو لائق اور نیک فرمائے، اور جن کے بچے مطیع و فرمانبردار ہیں اللہ کریم انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ والدین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ بچوں پر نظر کا دم لازمی طور پر کریں، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہیں وہ پڑھ کر بچوں پر ضرور دم کیا کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے نظر کے متعلق، تو میں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ریکارڈ کر کے وہ آپ کے لیے بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ خواتین کے لیے وہ ذکر کروں گا کہ خواتین اپنی اوقات کو کیسے مینیج کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو، برمنگھم UK سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔